बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल दास्तान यूसुफ़ का पार्ट 1 था और वो वहाँ ख़त्म होता है जहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें कुएं में धकेल देते हैं। और फिर क्या होता है ये जानेंगे हम आज। कुरान अज़ीज़ तौरात की तरह दास्तान गोई या महज़ अशख़ास व अक़वाम की तारीख़ी हालात को बयान नहीं करता है। सिर्फ स्टोरीज़ नहीं डिफ़ाइन की हुई कुरान पाक में, बल्कि उनको बयान करने का मकसद इबरत और नसीहत है। खैर, पार्ट 1 में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, अपने वालिद को बताया और उनके वालिद चूँकि जानते थे कि उनके भाई हासिदीन में से हैं, तो उन्होंने मना किया कि वो अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना बताएं। और भाइयों में जो कि पहले से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर जेलसी थी, क्योंकि वो अपने बाबा के चहीते थे याकूब अलैहिस्सलाम के, तो वो तय कर चुके थे कि यूसुफ़ को या तो रास्ते से हटाएंगे या बाप का दिल उनसे ख़राब कर देंगे। तो ले गए अपने साथ उनको चरवागा और वहाँ उनको कुएँ में डाल दिया। अब जब उन्होंने अपने भाई को कुएं में डाल दिया तो सोचने लगे कि अब हम घर जाएंगे तो याकूब अलैहिस्सलाम जब पूछेंगे कि यूसुफ़ कहाँ है, क्योंकि उनको तो पहले ही शक था कि यूसुफ़ को नुकसान हो जाएगा, अपने भाइयों के साथ जाएगा, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। अब इस पर सोच विचार होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने से पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को ले लिया और क्या किया कि उनके कुर्ते पर एक जानवर को शिकार करके मार के उसका खून लगा के कुर्ता अपने पास रख लिया। अब पहुँच गए हज़रत याकूब के पास, रोते धोते पहुँच गए। हज़रत याकूब ने जब कुर्ता देखा तो वो खून आलूद था, मगर ना कहीं से चाक था, ना फटा हुआ था। समझ गए, लेकिन उन्होंने उनको ना तंज़ किया, ना ताना मारा, ना झड़का, कुछ भी नहीं किया। नफ़रत और हक़ारत का तर्ज़ अमल इख्तियार करने के बजाय पैगम्बराना इल्म, फ़रासत और नरमी के साथ उनको ये कहा कि बावजूद हकीकत हाल को तुम छुपा रहे हो, लेकिन तुम उसे छुपा नहीं पा रहे। कुरान पाक के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज़ क्या हैं कि जब उन्होंने कुर्ता देखा जो कि ना फटा हुआ है, ना चाक हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है, अब उन लड़कों ने आके अपने बाप से कहा कि बाबा बाबा गज़ब हो गया, हम दौड़ में इतने आगे निकल गए कि हमें पता नहीं चला और यूसुफ़ को भेड़िया उठा के ले गया और ये यूसुफ़ का कुर्ता है। तो मतलब भेड़िया अगर उनको उठा के लेके जाता, उनको फाड़ता, चीरता, खा जाता तो कतरन मिलती ना, इतना पूरा साबित उनका कुर्ता तो नहीं मिलता और खून आलूद कुर्ता। तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि इन्होंने यूसुफ़ के साथ कुछ किया है और बस उसका कुर्ता कुछ और खून लगा के ले आए हैं और कहानियाँ गढ़ रहे हैं अपने पास से। तो वही समझ चुके थे, क्योंकि वो कुर्ता ना फटा हुआ था, ना चाक था। बहरहाल ये बात अल्लाह ताला की तरफ से पोशीदा थी। याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं बताया था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरअसल किधर हैं और क्या हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर ये उनकी आजमाइश थी। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, ये हरगिज़ नहीं बल्कि बना दी है तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बात, अब सब्र बेहतर है और जो बात तुम ज़ाहिर करते हो उस पर अल्लाह से मदद मांगता हूँ। यानी उन्होंने ये बात ज़ाहिर कर दी कि भाई तुम ये कहानी बना रहे हो, ये सच नहीं है जो तुम मुझे कह रहे हो, मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ग़ुलामी, यहाँ ये गुफ्तगू हो रही थी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किस्सा पेश आया कि एक इस्माइलियों मदियानियों का एक काफ़िला शाम से मिस्र को बखुरात और मसाला लाद कर ले जा रहा था कि कुआं देखकर उन्होंने सोचा कि भाई चलो पानी पी लें, पानी निकाल लें। उन्होंने डोल डाला। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मासूम बच्चा, वो समझे कि भाई मेरे भाई जो मुझे कुएं में डाल गए थे उनको मेरे ऊपर तरस आ गया, तो वो डोल पकड़ के लटक गए कि भाई भाई जो है ना वो उन्होंने डाल दिया था गुस्से में, मगर अब वो मुझे शायद निकाल के बाबा के पास ले जाएंगे। तो उन्होंने वो डोल पकड़ लिया जो कि इस्माइली कबीले वालों ने डाला था पानी के लिए। उन ताजरों ने जब उस डोल को कुएं से बाहर निकाला और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो तो जोश में उन्होंने शोर मचा दिया, या बुशरा हाज़िल ग़ुलाम, बशारत हो एक ग़ुलाम हाथ आया। अब इस चीज़ पे तौरात में ये कहा गया है कि भाई जो इस्माइली कबीले वाले थे उनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई ने देख लिया था, जो भाई थे उनके 10 भाई, उन्होंने देख लिया था और उन्होंने सोचा था कि इसी काफ़िले को हम अपने भाई को बेच देते हैं ग़ुलाम के तौर पे। तो काफ़िले वालों ने, इससे पहले उनके भाई ये बात करते, काफ़िले वालों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाल कर अपना ग़ुलाम बना लिया। और उनमें एक बड़ा भाई था लावी, वो जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़त्ल करने से मना किया था, क़त्ल की मुखालफत की थी। तो वो कुएँ के पास जब गया तो उसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहीं थे, तो वो परेशान हो गया और रोता हुआ वापस आ गया, क्योंकि वो चाहता था कि चुपचाप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाप के हवाले कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इस चीज़ पे कुछ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि भाई ख़ुद बरादरान यूसुफ़ ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और जो इस्माइली कबीले वाले थे उनको फ़रोग़ कर दिया। अब जो ये बात है इसका साथ ना ही तो तौरात देती है और ना ही कुरान पाक देता है। तौरात और कुरान अज़ीज़ से यही मालूम होता है कि काफ़िले वालों ने ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और अपना ग़ुलाम बना लिया। अब जो वो इस्माइली ताजिर थे, उनका काफ़िला था, उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना ग़ुलाम बनाया और तिजारत के सामान के साथ उनको भी मिस्र ले गए। पहले ग़ुलाम बिकते थे। अगर सोचें तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का उस वक्त जो ज़िंदगी का पहलू चल रहा था, उनके दिल के क्या कैफ़ियत होगी कि छोटी सी उम्र है, वालिदा का इंतकाल हो चुका है, बाप की आगोश और मोहब्बत से वो दूर हो गए हैं, उनको उनके वतन से दूर कर दिया, उनके बाप से दूर कर दिया है, भाइयों ने बेवफ़ाई की, उन पर जुल्म ढाया, आज़ादी की जगह ग़ुलामी हो रही है कि ग़ुलाम बना के उनको ले जा रहे हैं। इसके बावजूद भी ना वो शोर मचा रहे हैं, ना कोई वावेला है।
سب کچھ جو ہے وہ قسمت سمجھ کے قبول کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اب ایک زخم یہ ہے کہ مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ ان کو جو تاجر اپنے ساتھ لے گئے وہ مصر کے بازار میں ایز اے سرونٹ، کسی کا غلام، سلیو، ان کو بیچنے لے گئے تھے۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح مصر تمدن اور تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے جو حکمران تھے عمالقہ تھے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے ایک بدوی غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے۔ مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں رامسیس یا تبس تھا۔ یہ غالباً اس مقام پر واقع تھا جہاں آج سان کی بستی آباد ہے۔ جغرافیائی حیثیت سے اس کا مشرق کی جانب جہاں دریا نیل کے قریب وہاں پر ہے یہ۔ اب شاہی جو خاندان تھا، جو بادشاہ تھا وہاں کا، فرما روا جو تھا، اس کا ایک بڑا عہدیدار کون تھا؟ عزیز مصر پوتیفار تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ غلام بک رہا ہے بازار میں، وہ سیر کے لیے مصر کے بازار سے گزر رہا تھا، یوسف علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی، اس نے معمولی قیمت دے کر ان کو خرید لیا۔ اب جو معمولی قیمت یہاں کہی گئی ہے وہ 3000 دینار تھے۔ تو بہت ساری ڈفرینٹ باتیں ہیں اور ڈفرینٹ جگہ پہ ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو غلام کی حیثیت سے بیچنے لے گئے۔ عزیز مصر پوتیفار نے دیکھا اور اس نے خرید لیا۔ اب بک گئے ہیں یوسف علیہ السلام۔ اب اس دور میں جو مصر کے لوگ تھے وہ خود کو سب سے اعلیٰ اسٹیٹس کے، بڑے اسٹیٹس کے، بہترین سمجھتے تھے، اور جو دوسرے لوگ ہوتے تھے ان کو بہت حقارت سے ٹریٹ کرتے تھے، ان کا چھوٹ سمجھتے تھے وہ۔ اب ایسے حالات میں جب مصری بدوی اور قبائلی لوگوں کو اچھوت سمجھتے تھے، ان کے ساتھ برا رویہ رکھتے تھے اور خود کو اعلیٰ سمجھتے تھے، تو عزیز مصر جو تھا پوتیفار، وہ خرید کے لے گیا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ اب یہاں اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ پوتیفار کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی، اور اتنی ڈال دی کہ وہ آنکھوں کا تارا بن گئے۔ تو پوتیفار نے اپنی بیگم کو، یوسف علیہ السلام کو اپنی بیگم کے حوالے کیا اور ان سے کہا، دیکھو اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہمیں بہت فائدہ بخشے گا اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے یوسف علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے مدد کر دی کہ وہ پوتیفار کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اور انہوں نے اپنے گھر کی بھاگ دوڑ ہی ان کے حوالے کر دی، اتنا ان کو ٹرسٹ کر لیا کہ اپنا منہ بولا بیٹا ہی بنا لیا۔ تو قرآن پاک کیا کہتا ہے، اور جب وہ سن رشت کو پہنچے تو ہم نے اس کو فیصلے کی قوت، علم عطا کیا، اور ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ان کو ایسا بنایا، ان کے اخلاق کو ایسا بنایا کہ وہ جہاں غلام بننے گئے تھے وہیں پر ان کو بہت عزت ملی اور وہ بیٹوں کی طرح رہنے لگے۔ بہرحال پوتیفار نے حضرت یوسف کے ساتھ غلاموں کا سا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور اپنی ریاست، دولت و سلوک اور گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیں اور ان کا سب کا امین بنا دیا، گویا کہ نشاد ہوا۔ اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں، اس واسطے کہ اس کو سکھائیں باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا۔ اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ یہاں شاید باتوں کا مطلب نکالنا اس طرف اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم بخشا تھا کہ وہ خواب کی تعویل بتایا کرتے تھے، اور جو وہ بتاتے تھے سیم اسی طرح پھر ان فیوچر ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک گفٹ تھا، ایک نالج تھی۔ اب اسی طرح ہوتا رہا، چلتا رہا۔ یوسف علیہ السلام وہاں بڑے ہوئے پوتیفار اور زلیخا کے گھر میں۔ اب یہاں ایک نئی آزمائش یوسف علیہ السلام کے گلے میں پڑنے والی ہے، اور وہ ہے زلیخا، عزیز مصر پوتیفار کی بیوی زلیخا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین، بہت خوبصورت تھے، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پہ عاشق ہو چکی تھی۔ بہت کوششیں کی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب یہاں عزیز مصر پوتیفار کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، زلیخا کی، جس نے یوسف علیہ السلام کو پالا ہو گیا، اپنے ہاتھ سے ایک بچے کو پروان چڑھایا، اور پھر اسی پر آپ کی نیت نے حوث کی شکل اختیار کر لی۔ جب کوئی حربہ کام نہ آیا تو زلیخا نے ایک نیا حربہ اپنایا، اور وہ کیا ہے کہ وہ وقت جب پوتیفار گھر میں نہیں، ہاں گھر میں ان کے نوکر غلام موجود تھے، جن میں ان کی ایک سینئر غلام بھی تھیں زلیخا کے ساتھ جو رہتی تھی، اور وہ بھی اس پلان کا حصہ تھی۔ سب جانتے تھے کہ ابھی جو بھی ہونے والا ہے، جو یوسف کی آزمائش ہونے والی ہے، اس میں یوسف بے قصور ہوں گے اور زلیخا ہی ذمہ دار ہوگی۔ تمام دروازے بند، اور اب اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جس کو وہ پوجتی تھی، آمون بت، اور یوسف علیہ السلام کو اس نے بھڑکانے کی کوشش کی۔ وہ یوسف علیہ السلام سے خود کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کی آفر کر رہی تھی، ان سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ وہ غلط کام کریں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہک جاتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچاتے ہیں۔ اب جب یہ پورا سین کریٹ ہوا کہ بھئی اکیلے ہو گئے، سارے دروازے لاک کر دیے، اور جو ان کے خدا تھے، جو بت تھا جس کو وہ پوجتی تھی، اس پہ کپڑا ڈال دیا، پھر یوسف علیہ السلام کو گھیرا اس نے۔ یوسف علیہ السلام نہیں کرنا چاہتے تھے کچھ بھی ایسا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہ تھے، بھاگے۔
بھاگے اور دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے اور یوسف کے لیے آسانی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ بھاگے تو پوطیفار محل پہنچ گئے یا اپنے گھر پہنچ گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کو بھاگنے کا پورا موقع ملا۔ جب زلیخا ان کے پیچھے بھاگی تو اس نے ان کو پکڑنے کی، ان کو روکنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کا کرتا اس کے ہاتھ میں آیا اور وہ پھٹ گیا۔ اب جب دروازہ کھلا تو پوطیفار سامنے کھڑا تھا، عزیز مصر۔ منظر ہی کچھ اور ہے، کیا سمجھ رہا ہوگا وہ کہ دروازے بند تھے، دروازے کھلے اور یوسف بھاگ رہا ہے اور اس کی بیوی بھی بھاگ رہی ہے، تو کیا ان کے دماغ میں آیا ہوگا، کیا چل رہا ہوگا یہاں۔ جتنے ملازمین، جتنے غلام تھے، سب جانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں زلیخا کے دل میں کیا ہے، کیونکہ زلیخا جو مچل رہی تھی، پاگل ہو رہی تھی، اس نے اپنا کارنامہ شیطان کے اس میں آ کے کر دیا تھا۔ اب یہاں زلیخا نے اپنا پیترا بدل لیا۔ کیسے بدلا؟ اس نے ایک چال چلی۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے زلیخا نے واویلا مچا دیا کہ ایسے انسان کی کیا سزا ہوگی جس نے تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو۔ ایسا اس نے پوطیفار کو کہا کہ بھئی ایسے انسان کی کیا سزا ہوگی جس نے ایسا کیا ہو۔ تو پوطیفار جو ابھی ابھی آیا ہے گھر میں، اس کو کیا پتہ ہے کہ کون قصوروار ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہاں سارا ملبہ زلیخا نے اپنی کی ہوئی حرکتوں کا گرایا یوسف علیہ السلام پہ کہ نعوذ باللہ ان کی نیت خراب تھی، انہوں نے جو ہے وہ پوطیفار کی غیر موجودگی کو دیکھ کر اور یہ ساری چیزیں کی، کیونکہ غلام جو تھے سارے، ان کو تو اپنی روزی کے لالے تھے، تو وہ بھی چپ چاپ کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سب زلیخا کی طرف سے، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا نہیں ہے، الٹا انہوں نے مجھے اکسایا، یہ مجھ سے چاہتی تھی کہ میں غلط کروں، میں تو بھاگا ہوں۔ اب ایک عجیب کشمکش ہے، پوطیفار کو نہیں پتہ کہ اس کی بیوی پہ ظلم ہوا ہے، بددیانتی ہو گئی اس کے ساتھ، یا کیا ماجرا کیا ہے، کیونکہ کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ اور جو ملازمین ہیں، غلام ہیں، وہ اندھے گونگے بہرے بن گئے جان بوجھ کے، وہ جانتے ہیں یوسف بے گناہ ہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بے گناہ ہے، یہ بانو زلیخا کی حرکتیں ہیں، یہ انہوں نے کیا ہے، لیکن وہ مجبور ہیں، وہ بول نہیں سکتے۔ تو اس واقعے میں ایک جو چیز بڑی تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ زلیخا، مطلب انسان اتنا اندھا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بت کے اوپر کپڑا ڈالنے کے بعد یہ تمام حرکتیں کر رہی ہے۔ تو یہ چیز بہت نوٹ کرنے والی تھی اس میں اور بہت عجیب تھی۔ انسان کتنے گناہ کرتا ہے اور سوچتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور وہ ایک بت کے اوپر کپڑا ڈال کے تمام گندے کام انجام دینا چاہتی تھی۔ بہرحال پوطیفار نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بھائی ثابت کرو کہ تم صحیح ہو، کوئی تمہارا گواہ، کچھ، کیسے بتاؤ گے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ زلیخا نے تو پوری ایکٹنگ کر دی تھی کہ بھائی وہ بالکل بے قصور ہے، یوسف علیہ السلام نے کچھ غلط کیا۔ اب آتی ہے اللہ کی مدد۔ کیسے آتی ہے کہ ایک بالکل گود کا چھوٹا سا بچہ جو شاید کسی جھولے یا کیری کاٹ میں لیٹا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، رو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ زلیخا کی بہن کا چھوٹا سا گود کا بیٹا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی آتی ہے۔ کیا وحی آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو لے کر آؤ، وہ گواہی دے گا، کیونکہ اتنے بڑے بڑے جو لوگ تھے، جو چشمدید گواہ تھے، کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بچانا ہو، ان کی مدد کرنی ہو، تو پھر کسی کی نہیں چلتی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اندر جو بچہ لیٹا ہے پالنے میں، اس کو لے کر آئیں، وہ میری گواہی دے گا۔ سارے لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں، بچہ، چھوٹا سا بچہ گواہی دے گا، مطلب یہ کیسی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو نہیں بول سکتا۔ تو زلیخا نے سوچا کہ کیا بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے، مطلب کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے آؤ چھوٹے سے بچے کو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کو لے کر آ جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام اس کو کہتے ہیں مخاطب کر کے کہ بھائی گواہی دو، بتاؤ سچ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بچہ کیا گواہی دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھیں، اگر وہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں، ذمہ دار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ زلیخا کی کرنی ہے، زلیخا کا کیا دھرا ہے سارا۔ اور اب سارے جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں، غلام ہیں، پوطیفار ہے، زلیخا ہے، یوسف علیہ السلام ہے، ان کی بہن ہے زلیخا کی، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ تو بالکل حیرت میں شاکڈ ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی گود کا بچہ بالکل چھوٹا سا جو کاٹ میں پڑا رہتا ہے بولنا شروع کر دے، 6 مہینے کا بچہ، تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت ہی ہے نا۔ تو اس نے گواہی دی اور ایک لمحے کے لیے سارے لوگوں کے دماغ میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اب گواہی تو ہو گئی اور سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہو گئی، اور کرتے کو دیکھا ہے پوطیفار نے تو کرتا پھٹا ہوا بھی کہاں سے، پیچھے سے، یعنی بچہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے، کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں اور اس نے ان کو گھسیٹا، پیچھے سے نوچا ہے، جب بھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی زیادتی کرتے تو کرتا آگے سے پھٹتا۔ تو بہرحال یہاں گواہی ملی۔ اب گواہی پر پوطیفار نے یقین کیا نہیں کیا، یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، یہ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔
تو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اللہ نگہبان۔